अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िना फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल इल्मन नाफ़िअ रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल आफ़ियत वल माफ़ा फ़िद दुनिया वल आखिरा आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे अहलुल कुरान, आज हम पारा नंबर 4 जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं और सूरा आल इमरान आयत नंबर 92। आगाज़ ही जो हुआ है वो अल्लाह की राह में ख़र्च करने से हुआ है। ठीक है, इस पारे का अल्लाह ताला फरमाते हैं लन तनालुल बिर्रा, तुम हरगिज़ नहीं पहुंच सकते नेकी को, हत्ता यहाँ तक कि तुनफ़िक़ू, तुम खर्च करो, मिम्मा तुहिब्बूना, जिससे तुम मोहब्बत करते हो। यानी जिस चीज़ को आप अपने लिए महबूब रखते हैं, अगर वही चीज़ आप खर्च करेंगे तो फिर आप नेकी के कमाल दर्जे को पहुंच सकते हैं। ठीक है, यानी आम ज़ुबान में अगर देखा जाए कि जानो माल और इज़्ज़त व जाह हर चीज़ को अगर शामिल किया जाए तो इससे ये पता चलता है कि मोमिनों को खर्च करने का कितना ज़्यादा फ़ायदा है, जिससे उन्हें आखिरत में भी नफ़ा होगा और दुनिया में भी होगा। लेकिन यहाँ पर एक शर्त अल्लाह ने बता दी कि अज़ीज़ तरीन चीज़ जो है वो अल्लाह की राह में खर्च की जाए। अब ये आयत सुनकर सहाबा किराम के अमल की 2 मिसालें ज़रा हम देखते हैं, उनका जायज़ा लेते हैं। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, जब ये आयत नाज़िल हुई तो अबू तलहा अंसारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मेरी जायदाद में से मुझे सबसे महबूब जो है वो बरहा का जो बाग है ना वो है, और जो ऐन मस्जिद नबी के सामने था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बाग में जाया करते थे, उसका नफीस पानी पिया करते थे, उसमें मीठा पानी का कुआं था। ठीक हो गया। और ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने फरमाया है कि जो चीज़ तुम मोहब्बत रखते हो जिससे वो अल्लाह की राह में ख़र्च कर दो तो मैं फिर वो ख़र्च कर रहा हूँ उस बाग को, यानी कि अल्लाह की राह में देता हूँ, सदका करता हूँ और उससे अजर व सवाब की उम्मीद रखता है, और आप इसके बारे में जो चाहें फ़ैसला करें। ठीक हो गया। और ये देखें, ये कितनी ज़बरदस्त बात सहाबा इकराम से हमें मिल रही है। फिर एक और जो वाक़या इसमें हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे खैबर में से जो हिस्सा मिला ना उससे बढ़कर नफीस माल मुझे आज तक हासिल नहीं हुआ। मैंने इरादा किया है कि इसे सदका कर दूं, और आपने फरमाया असल अपने पास रखो और उसके फल को अल्लाह के रास्ते में तकसीम कर दो। चनाचे उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसे वक्फ़ कर दिया। अच्छा, आप ये बात याद रखें कि अल्लाह की राह में ख़र्च करना है, महबूब चीज़ अपनी ख़र्च करनी है जो आपको पसंद है। जैसे आप देखें ना कि मोमिन के लिए वही चीज़ पसंद करता है अपने मोमिन भाई के लिए जो उसे अपने लिए पसंद है, फिर वो उसको ख़र्च करे अल्लाह की राह में, यानी अल्लाह की खुशी की खातिर, तो फिर नेकी के कमाल दर्जे को पहुँचता है। ठीक है, अल्लाह का करम ये है कि अल्लाह ने अपने महबूब बंदों से उनकी सारी महबूब चीज़ें नहीं मांगी, बल्कि इसमें से कुछ खर्च करने को अल्लाह ने कामिल नेकी का है। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई ड्रेस अपने लिए पसंद आता है, वैसे ही आप अपनी बहन के लिए, अपनी सिस्टर के लिए या किसी के लिए भी गिफ्ट आप ले रहे हैं तो वैसे ही सेम ख़रीदें, अल्लाह को बहुत पसंद आएगा। और याद रखें कि जो है ना अल्लाह की राह में हम मसाजिद में दे सकते हैं, मसाजिद में भी पाक साफ़ माल जाएगा, उसमें ज़कात और सदक़ात नहीं लगते, यहाँ पर आपने याद रखना। ठीक है, आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कुल्लु तआमी काना हिल्लन ली बनी इसराइल, कि खाने की हर चीज़ बनी इसराइल के लिए हलाल थी मगर जो इसराइल ने अपने ऊपर ख़ुद हराम कर ली। इससे पहले कि तौरात उतारी जाए कह दो तो लाओ तौरात, फिर इसे पढ़ो अगर तुम सच्चे हो। फिर जिसने उसके बाद अल्लाह पर झूठ मांगा तो वही ज़ालिम है। अब ऊपर की आयत में जो है ना ये बात की गई कि जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे ना, जिनका लक़ब जो था वो इसराइल था, उनको ना कुछ अपनी परहेज़ और एहतियातें और उनकी वजह से उन्होंने ना कुछ चीज़ें अपने लिए परहेज़ की वजह से हराम कर ली, या हराम नहीं की हुई थी, मसलन वो खाते नहीं थे,
جیسے آپ میں سے کسی کو شوگر اگر ہے تو وہ میٹھا نہیں کھائے گا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جو چینی ہے وہ حرام ہے، میٹھا حرام ہے، بلکہ وہ اپنے پرہیز کی وجہ سے نہیں کھا رہا۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیماری تھی جس میں اونٹ کا گوشت اور دودھ جو تھا نا وہ بھی انہوں نے چھوڑا ہوا تھا۔ اب مسلمانوں پہ وہ حلال تھی چیزیں، اور انہوں نے اپنے صحت یاب یعنی ہونے کے لیے اور اپنی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو گوشت تھا نا اس کو انہوں نے پرہیز کی خاطر کہا تھا میں یہ نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو بنی اسرائیل تھے نا انہوں نے اپنی شریعت میں، حالانکہ اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا، انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا کہ بھی ہم نہیں کھائیں گے، یہ بنی اسرائیل جو تھے یعقوب علیہ السلام نہیں کھاتے تھے تو ہم یہ نہیں کھائیں گے، کیونکہ یہ جو ہے گوشت جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں کھاتے تھے، شاید حلال نہیں تھا اس لیے نہیں کھاتے تھے۔ اب ایک واقعہ جو تھا نا آپ کو یاد ہوگا کہ میرا خیال سورۃ تحریم میں آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک دفعہ جو تھا جو زوجات تھی نا ان میں ام المومنین جو تھی ان میں جھگڑا ہوا تھا کوئی تھوڑا بہت نا شہد کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا وہ شہد پینے کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا، لیکن قرآن نے انہیں اس قسم کی نظر اور حلال کو حرام کرنے سے منع کر دیا تھا اور کفارہ مقرر کیا تھا۔ انشاءاللہ سورۃ تحریم میں وہ پڑھیں گے۔ تو یہاں پر یہ بات ہے کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے وہ تورات میں ساری بیان کی گئی ہیں، اور جو بنی اسرائیل نے ان چیزوں کو اپنے لیے ممنوع قرار دیا اور حرام قرار دیا وہ ان کی اپنی مرضی ہے تھی، ورنہ شریعت محمدیہ میں اور ملت ابراہیمی جن کے ہم پیروکار ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے ہیں ہم، دین ابراہیم جو ہے اسی کو ایکسٹینڈ کر کے شریعت محمدیہ قرار دیا گیا، اور آج بھی ہم فالو کرتے ہیں، اور ہمارا جو ہمارا جو دین ہے وہ دین ابراہیمی کی پیروی میں ہے۔ ہماری کئی ایسی اللہ تعالیٰ نے شریعت میں باتیں بھی بتائی ہیں جو پچھلی کتب میں اللہ نے لکھی تھی، فرض کی تھی، انہیں کو اللہ تعالیٰ نے جدید انداز میں قیامت تک کے لیے قرآن میں محفوظ کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا تعلق زیادہ ابراہیم علیہ السلام سے تھا، ان کی سنت میں اونٹ کا گوشت جو تھا وہ حلال تھا، اور جبکہ یہ اسرائیلی تھے یہ کہتے تھے کہ اگر ملت ابراہیمی سے آپ کا تعلق ہے تو پھر آپ تو اونٹ نہ کھائیں، وہ تو حرام ہے۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ کہاں تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اونٹ اور اس کا دودھ جو ہے وہ حرام ہے۔ میرا خیال آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اینڈ میں یہی بات کہی ہے کہ پھر جس نے اس کے بعد اللہ پر جھوٹ باندھا تو وہی ظالم ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی بھی بات بنانا اور یہ کہنا کہ یہ جھوٹ ہے بات، تو پھر یعنی یہ جو اپنی خواہش ہے اس کو کہنا سچی ہے، اور جو اللہ کی بات ہے اس کو بدل دینا یہ بھی اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ، کہہ دیجیے اللہ نے سچ فرمایا، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ سو تم ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور جو کہ شرک کرنے والوں میں سے بالکل نہیں تھے اور یکسو تھے، یعنی شرک بالکل نہیں کرتے تھے اور وہ یکسو، حنیفہ یکسو تھے، یعنی توحید پرست تھے اور ایک سمت پر پکے تھے۔ اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ اب یہاں پر بِبَکّہ جو ہے یہ مکہ کا نام آیا ہے، مکہ کا پرانا نام تھا بکہ، ٹھیک ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی دوبارہ تصدیق کی ہے کہ بے شک پہلا گھر جو اللہ کے لیے مقرر تھا یقیناً وہی ہے جو بکہ میں ہے، یعنی مکہ کا جو پرانا نام ہے جو آیا ہے، یہ آیت نمبر 96، اس میں اپنے مصحف پہ آپ نے اس کو ہائی لائٹ کر لینا ہے کہ قرآن میں یہاں پر بکہ یعنی مکہ کا نام آیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے لازم کرنا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بہت ہی بابرکت اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی مکہ میں جو گھر ہے اللہ کا وہی اللہ کا گھر ہے اور اسی کے ہی طرف منہ کرنا ہے مسلمانوں نے، اور یہ بھی لیڈرشپ کے لیے ہے اور ملت ابراہیمی کی پیروی ہے مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں فی آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں ہیں اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔
اب آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے آپ کو میرا خیال کلاس میں پہلی کلاسز میں آپ لوگوں کو دکھائی تھی مقام ابراہیم کی تصاویر، کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو پتھر جس پہ کھڑے ہو کے وہ کنسٹرکشن کرتے تھے، جنت سے وہ پتھر آیا تھا تو وہ ایز اے لفٹ کام کرتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں تو اتنی زیادہ ترقی نہیں تھی اور اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا کہ یعنی جیسے آج کل تو وہ لفٹیں آ گئی ہیں، کنٹینرز ایسے آ گئے ہیں جو اوپر والی بلڈنگز جو ہیں ان کی تعمیر میں بڑا کام دیتے ہیں، لیکن اس زمانے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو پھر وہاں سے جنت سے پتھر لایا گیا تھا جس پہ کھڑے ہوتے تھے ابراہیم علیہ السلام، اور وہ پتھر اوپر نیچے جہاں جہاں کنسٹرکشن کرنی ہوتی تھی خانہ کعبہ کی، وہ اوپر نیچے ہوتا تھا پتھر، اور اس میں باقاعدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دوبارہ حج بیت اللہ عطا فرمائے اور زیارت عطا فرمائے، تو ضرور جو نہیں گئی میری بہنیں وہ بھی دیکھیں، اور اللہ مجھے بھی یعنی اس خوش قسمتی سے دوبارہ نوازے، اور میرے بچوں کو بھی، ہماری نسلوں کو بھی، ہمارے زوج کو بھی اور اولادوں کو بھی۔ اچھا، وہ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ مکہ کی جو ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ مکہ میں ایک تو پہلی بات یاد رکھیں کہ امن والا شہر ہے، یہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑا کچھ نہیں کیا جا سکتا، ایون کہ کوئی اس میں داخل ہو جائے مکہ میں تو پھر اس کو امان دی جاتی ہے، اس کی جان کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کے جان و مال کی حفاظت کی جاتی ہے اگر کوئی مکہ میں داخل ہو جائے، اور وہاں پہ جنگ و جدال بالکل منع ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ وَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے ہے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے، جو اس کے راستے کی طاقت رکھتا ہو، ٹھیک ہے، یعنی جس کے پاس وسائل ہے، زیادہ راہ ہے، جسٹ یہی ضروری ہے، یہ نہیں ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ کوٹھیاں بنگلے کار ہوں تو آپ حج کریں گے، نہیں، اس میں استطاعت سے میننگ یہ ہے کہ آپ کے پاس تقوی ہے، اللہ سے آپ ڈرتے ہیں، زیادہ راہ موجود ہے، یعنی سفر کا خرچہ موجود ہے، وہاں پہ رہنے کا خرچہ موجود ہے، آپ حج کریں، لازم کریں، کیونکہ یہ 5واں رکن ہے اسلام کا۔ اور یہ بھی یہاں پر یاد رکھیے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی استطاعت رکھتے ہوئے بھی حج نہ کرے بیت اللہ کا تو وہ ہماری طرف سے یہودی مرے یا نصرانی، تو کتنی بڑی وعید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کا شکر میں ادا کرتی ہوں جن لوگوں نے حج ادا کیا ہے فرض، ان میں شامل ہوں، باقی اللہ ہماری اولادوں، نسلوں اور ہمارے زوج کو ہمیں بھی دوبارہ حج بیت اللہ جو ہے وہ عطا فرمائے، مبرور، حج مبرور اور صحیح مشکور عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کو بھی اتنی استطاعت اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وہ بھی حج بیت اللہ جوانی میں کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اگلی بات ہے کہ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو جس نے پھر اس سے کفر کیا تو بے شک اللہ تو تمام جہانوں سے بہت بے پرواہ نا، اللہ کو تو پرواہ ہی نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ تو اللہ کو تو پرواہ ہی نہیں ہے نا کوئی اس کے گھر کا حج کرے یا نہ کرے، اثر تو اس انسان پہ پڑنا ہے جس کو اللہ نے حکم دیا ہے، اس مسلمان پہ پڑنا ہے جس کے لیے یہ لازم ہے۔ عورتوں کے لیے محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور جسمانی بھی طاقت ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جوانی میں ہمیں یہ نصیب فرمائے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں 98 میں، قُلْ یَا اہلَ الْکِتَابِ لِمَا تَکْفُرُونَ بِآیَاتِ اللہِ، کہہ دو اے اہل کتاب تم کیوں اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہو، وَاللَّهُ شَہِیدٌ عَلَىٰ مَا تَعْلَمُونَ، جبکہ اللہ اس پر پوری طرح شاہد ہے جو تم کرتے ہو۔ تو اہل کتاب کو مخاطب کر کے کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ بالکل ایمان خود بھی نہیں لاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول بھی نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے، اور جو ایمان لا چکے تھے نا ان کو فتنے اور شوشے ان کے لیے چھوڑتے تھے کہ وہ راہ جو حق کی راہ ہے نا اس سے بدل جائیں اور چھوڑ دیں حق کی راہ کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تو خود گواہ ہوں جو تم لوگ کرتے ہو۔ آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا کہ سب سے بڑی گواہی جو ہے وہ اللہ کی، پھر فرشتوں کی، رسولوں کی ہے۔ اللہ کو کس کی کیا ضرورت ہے، وہ تو کل کائنات کا مالک ہے۔ جب وہی گواہی دے گا تو بندہ کدھر جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمال کرنے کی توفیق دے اور دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے بھی اللہ ہمیں باز رکھے۔
اللہ آگے فرما رہا ہے قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ، کہہ دو اے اہل کتاب تم اللہ کے راستے سے اس شخص کو کیوں روکتے ہو جو ایمان لایا ہے، اور تم اس راستے میں کوئی نہ کوئی جو ہے نا کجی ٹیڑھ تلاش کرتے رہتے ہو، حالانکہ تم گواہ ہو اور اللہ سے ہرگز غافل نہیں جو تم کر رہے ہو۔ یہ تو اس وقت کے اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا گیا، تو آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ ہم کتاب میں کچھ نہ کچھ ایسا ڈھونڈتے رہتے ہیں قرآن میں کہ جس سے راستے آسان ہمیں ملتے جائیں، ہم اپنی مرضیاں کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے سادے دین پر جو اس قرآن میں نازل کیا اللہ نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں ہمیں نظر آتا ہے، اس کو اپنانے کی توفیق دے دے اللہ ہمیں، ہم تمام مسلمانوں کو گمراہیوں سے بچا لے، صراط مستقیم پر اللہ چلا دے کہ جس کی منزل خود رب العالمین ہے۔ نہ صرف مجھے آپ کو بلکہ ہمارے زوج، ہمارے والدین کو اور ہماری اولادوں نسلوں کو بھی، اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور ہم لوگوں کو بھی اس میں شامل فرمائے۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر ان میں سے کچھ لوگوں کا کہنا مانو گے جنہیں کتاب دی گئی تو وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر بنا دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایمان کے بعد کافر کر دینا۔ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، آج ہم مسلمانوں کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا ایمان کہیں نہ کہیں سے کمزور ہوتا جا رہا ہے اور ہم بے بس ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ سب سے قیمتی دولت جو ہم مسلمانوں کو عطا ہوئی ہے، اور سب سے بڑی بات بائی برتھ عطا ہو گئی، اتنی بلیسنگ رب کی کہ ہم پیدا ہی مسلمانوں کے گھر میں ہوئے، ہمیں بائی برتھ یہ دین مل گیا، کتنی بڑی خوش قسمتی ہے۔ ہمیں دوسروں کی طرح تلاش نہیں کرنا پڑا، گمراہوں کے گھر پیدا نہیں ہو گئے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اتنی قیمتی چیز کے بارے میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو اہل کتاب حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ روحانی مذاہب ہے اور اللہ کی طرف سے مذہب بھی، دین بھی دیا جاتا ہے، شریعت آتی ہے، انبیاء اور رسول آتے ہیں، اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں اور عمل ہی نہیں کر رہے اللہ کے دین پر، اور ان کا یہ ارادہ ہے کہ وہ تم لوگوں کو بھی تمہارے ایمان سے پھیر دیں۔ آج ہمارے تمام مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہم اپنے ایمان کی فکر نہیں کرتے جو سب سے بڑی دولت ہمیں دی گئی ہے۔ ہم سب کو ان کافروں نے معاشی ضرورتوں کے ماتحت کر دیا اور سودی نظام کے اندر ہمیں جکڑ دیا ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ فکر پتہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارے گھر میں اگلے ہی وقت کا کھانا کیا پکے گا۔ آپ کبھی دیکھیں، میں اور آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، بچوں نے صبح ناشتہ یہ کر لیا، اب شام کو میں نے کیا پکانا ہے۔ کبھی ہمیں یہ فکر ہوئی ہے کہ ہمارا بچہ اس وقت کیا کر رہا ہے، اس کے ایمان پر کیا اثرات آ رہے ہیں، آیا میرا ایمان کہیں کم تو نہیں ہو رہا؟ اپنے ایمان کو رینیو کرتے رہنا چاہیے، یہ گھٹتا اور بڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں ہوشیار کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور خاص طور پر یہ شبہات وغیرہ کی باتیں جو ہے نا، ان کو سنتے سنتے انسان مسلمان جو ہے نا وہ اپنی راہ سے پھسل جاتا ہے۔ اور آپ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ خاص طور پر دین کی سلامتی کے لیے بحث اور جھگڑے سے بچیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے اور ہماری نسلوں کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، اور تم کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول موجود ہے۔ جو شخص اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے تو یقیناً اللہ اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے گا، یعنی ہدایت اس کو دی گئی جو شخص اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ پیاری بہنوں، میں اور آپ جو ہیں وہ اللہ کرے ان لوگوں میں شامل ہوں اور اللہ ہمیں یہ توفیق دے، کیونکہ ہدایت جو ہے وہ چاہت پر ملے گی، انسان کا اختیاری عمل ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ نے پیچھے پڑھا تھا، میرا خیال آپ کو مثال میں نے دی تھی کہ کیف تکفرون کی اگر ہم یہاں پر کریں نا تفسیر، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاہلیت میں اوس اور خزرج کے درمیان نا بڑی لڑائی ہو رہی تھی۔ اب ایک دفعہ وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے آپس میں جو کچھ ہوا پچھلے زمانوں میں جاہلیت میں، اور شماس نامی یہودی بوڑھا تھا، اس نے ذکر کیا پچھلی جنگوں کا، دونوں غصے میں آ گئے اور ایک دوسرے کے مقابلے اسلحہ لینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو پھر یہ آیتیں اتر آئیں۔ جب وہ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ ہمت کر سکتے ہیں، تو اب تو ہمارے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود نہیں ہیں، بلکہ قرآن اور سنت اور احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اب تو ہم کس منہ سے اور کتنے لاپرواہ ہو کے ہم یہ چیزیں تینوں چھوڑ دیتے ہیں۔
حالانکہ ہماری رہنمائی کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی رسی کس پہ ہے؟ شریعت میں ہے، اور شریعت کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کی سیرہ، انہوں نے کیسے زندگی گزاری، ان کی اس سیرہ میں سنت بھی اور احادیث بھی ہیں۔ کسی ایک پہلو کو بھی میں اور آپ نظر انداز اگر کریں گے تو صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے۔ تو مجھے اور آپ کو سب سے پہلے کیا ہے فکر کرنی ہے؟ اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ سے صراط مستقیم کی ہدایت نہ صرف اپنے لیے، اپنی اولاد نسلوں کے لیے مانگیں۔ پیاری بہنوں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے ان سب باتوں کی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس جو ہے اس کا ختم کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔